अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमारे इज्तिमा को खैर खैर से गुजार दिया। और आपसे गुजारिश है, आज नमाज जुमा पढ़ के जितनी बेटियां बहनें सुन रही हैं, जितने नौजवान बुज़ुर्ग सुन रहे हैं, जो बज़रिया इंटरनेट भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। कम से कम दो नफल ज़रूर पढ़ें। उसे कहते हैं शुक्राने के नफल, कि अल्लाह तेरा शुक्र है, लोग खैर से आए हैं और खैर से गए हैं। अगली बात और भी है कि अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का कि अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी थी इज्तिमा पाक पर ना, लोगों का इस हजूम इस तरह आना, फिर लोगों का फैज़याब होना। कोई अगर ये सोचे कि मैंने बंदे जमा किए थे तो वो बेवकूफ़ है। कोई कहे कि जी मैंने काम किया था तो वो बेवकूफ़ है, क्योंकि जी मैंने ये किया था, मैं ये किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर अल्लाह पाक ना चाहता तो हम कुछ भी कर सकते। अगर मेरे नबी लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो हमारे पे निगाह करम निगाह शफ़क़त ना फरमाते तो हम ये काम कर सकते। ये इसमें कोई राई के दाने के बराबर भी शक नहीं कि सरकार की निगाह करम का सदका हुआ, अल्लाह का करम हो गया। आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब से और हमारी औलादों से अल्लाह पाक दीन का काम लेता रहे। अल्लाह ताला हमारे से हमारी नस्लों से दीन का काम अल्लाह लेता रहे। ये बात अपने जहन में रखें कि दीन का काम अल्लाह ताला किससे लेगा। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, किससे लेगा। एक जगह पर ना कोई चीज़ दूध बांटा जा रहा है, ऐसे कह लो आप, क्या बांटा जा रहा है? दूध बांटा जा रहा है। हर किसी के हाथ में बर्तन है लेने जिसमें दूध लिया जाए। अब वहाँ पर फ्री बांटा जा रहा है और हर किसी के हाथ में बर्तन है। जिसके हाथ में सीधा बर्तन होगा उसके मुताबिक उसका बर्तन भरा जाएगा, और जिसके हाथ में उल्टा बर्तन होगा उसे कुछ मिलेगा। अगर हम दीन का काम करना चाह रहे हैं, मैं और आप, तो हमें अपना मांगने वाला बर्तन अल्लाह ताला की बारगाह में सीधा रखना होगा। क्या कि अल्लाह तुम मेरे से और मेरे बच्चों से कोई दीन का काम ले ले। अच्छा, एक है, मैंने इज्तिमा में भी ये बात कही थी, एक है मेरे से और मेरे बच्चों से, ये है कंजूसी। क्या है? मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं? मेरे से और मेरे बच्चों से काम ले ले, ये है कंजूसी। क्या है? कंजूसी। ऐ अल्लाह मेरे से और मेरी क़यामत तक आने वाली नस्लों से तू काम लेता रहे। अब देखें, ये पहले वाली दुआ भी उसी रब ने कबूल करनी है और दूसरी वाली दुआ भी। अब देखें, मैं आप जितने हम लोग बैठे हैं, हमारे बाप दादा या पीछे कोई 2-4 नस्लें पीछे किसी ने कलमा पढ़ा था। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नस्ल दर नस्ल मुसलमान आ रहे हैं। कुछ ज़ातें ऐसी हैं हमारे में, जैसे कुरैशी हो गए, सैयद हो गए, ये लोग वो हैं जो नस्ल दर नस्ल मतलब मुसलमान चले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं से सिखों से मुसलमान हुए हैं, ईसाइयों से मुसलमान हुए हैं। वो जिसने पहला कलमा पढ़ा था, अब उसकी नस्ल आगे हज़ारों में उसकी औलादें पहुंच चुकी हैं, लाखों में पहुंच चुकी हैं। ठीक है, अब सारा अजर किसको मिल रहा होगा? और अगर वो यही दुआ करते कि अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को मुसलमान बना दे, आज हम फिर रुल रहे होते ना। तो अल्लाह ताला की बारगाह से कंजूसी वाली दुआ ना मांगा करो, नहीं कि बारी ताला मुझे और मेरी क़यामत तक आने वाली नस्ल को दीनी एतबार से, दीनी लिहाज से चुन ले। चुनना भी किन में है? जो या रसूलुल्लाह
کہنے والے ان میں چننا ہے تو نے، کوئی گستاخ نہ پیدا، کسی کے دماغ میں رائی کے دانے کے برابر بھی پلپلا پن بھی نہ آئی اس معاملے میں، پھر تو بات ہے مزیدار۔ اچھا اللہ چاہے گا تو لے لے گا کام، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اچھا اللہ رب العزت چاہے، اللہ جل شانہ چاہے تو جس کا برتن الٹا ہے اس کو بھی سیدھا کر دے، مالک تو مالک ہے، مالک تو مالک ہے، وہ کرم نوازی کر دے، اور اگر نہ دینا چاہے تو سیدھے والے کو بھی نہ دے، وہ تو رب ہے نا۔ لیکن چونکہ ایمان کا تعلق تیری اپنی ذات سے ہے، تو نے ایمان سنبھالنا ہے اور تو نے ایمان بچانا ہے، اپنا ایمان خود سنبھالنا ہے اور خود بچانا ہے، یہ تیری ذمہ داری میں ہر مسلمان کی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے چاہے بوڑھا ہے، جو بالغ ہے ان کی بات، ہر کسی نے اپنے ایمان کو خود بچانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پھر بولیں۔ میں نے آپ کو اس لیے بات گوش گزار کیا، اجتماع اتنا بڑا ہوا، کتنی دنیا آئی، ماشاءاللہ اتنا بڑا پنڈال، اتنے لوگ آئے اور لوگ فیض یاب ہو کے چلے گئے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے چلے گئے، دعا مانگ کے چلے گئے، اپنی مراد لے کے چلے گئے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم یہاں رہ کے بھی اگر نامراد رہ گئے تو۔ بہت سارے لوگ جو آئے ہی نہیں، مرضی ہے کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو۔ بہت سارے لوگ جو وہ سینکڑوں میل سفر طے کر کے آئے، سینکڑوں میل سفر طے کر کے آئے، ہزاروں میل سفر طے کر کے آئے، ہزاروں میل طے کر کے سفر ہے، اور اجتماع سے ایک دن یا 2 دن کے بعد واپس چلے گئے، کوئی اور دنیا کے کام نہیں آئے۔ آپ میری بات پہ حیران ہوں گے کہ جو ڈیوٹیاں کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایسے لوگ جو ناروے سے اور کینیڈا سے آئے، صرف ڈیوٹی کرنے کے لیے اجتماع کی، اللہ ڈیوٹی کی اور اگلے دن واپس چلے گئے، کوئی یہاں کسی کو ملنے کے لیے نہیں گئے، لاکھوں روپے ٹکٹیں خرچ کی، آئے اجتماع میں کھڑے ہوئے، فیضیاب ہوئے، ڈیوٹی کی اور چلے گئے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے، وہ تو باہر تھے، لاکھوں روپیہ تھا، انہوں نے تو خرچ کر لیا، میں کہہ رہا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پھر فیض حاصل کر رہے ہیں، تجھے تو کچھ دینا بھی نہیں پڑتا یار۔ اصل میں دین کی قدر وہی جانتا ہے جس کے دل میں دین کی قدر ہو، بس جو دل سے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتا ہے۔ بس آپ نے دل میں تمنا رکھنی، باری تعالیٰ یہ دین کا کام میرے سے لے لو۔ اگلی بات بھی توجہ سے سنیں، جس نے دین اسلام کا کام کیا ہوگا، دین سے مراد دین اسلام ہے، کسی اور دین کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ جل شانہ، اللہ رب العزت جو سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ تیری رگ رگ سے واقف ہے۔ وہ دل میں ارادہ یہ کرنا ہے اللہ تو میرے سے کام لے لے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، اس میں ملاوٹ، اچھا تو ملاوٹ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو تیرے کاموں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ چاہے تو ابابیلوں سے کام لے لیتے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے پاگل۔ یہ عورتوں کو میں خاص کر بات کہہ رہا ہوں، پوری پلاننگ کرنی ہے، پوری گیم ڈالنی ہے۔ ظاہری طور پر شبرات کے روزے، میں کہتا ہوں رجب کے، شبان کے، شبرات کے، سارے ہی روزے رکھنے ہیں، اور پلاننگ کوئی اور ہوتی ہے۔ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے نا۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، دین دیکھیں، میں نے نا بات شروع کیا ہے، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں وہ بھی نہیں شروع کیا، میں نے ڈائریکٹ بات شروع کر دیا، کوئی آیت مبارکہ بھی آپ کو نہیں سنائی، ڈائریکٹ بات شروع کر دیا۔ کیوں یہ بات کی؟ سنیں ذرا، ہم پڑھتے ہیں پہلے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بے، پڑھتے ہیں نا ہم، اس کے بعد گفتگو شروع کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ پہلے پڑھتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں۔ میری سوچ یہ ہے کہ آیت مبارکہ سنانے سے پہلے آپ لوگوں کا کم از کم ذہنی طور پر تیار ہونا ضروری ہے کہ میں نے قرآن کو سننا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل میں تمنا رکھیں کہ اللہ تو میرے سے کام لے لے دین کا، وہ لے لے گا یار،
وہ لے لے گا. اور اس گئے گزرے دور کے اندر جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اس گئے گزرے دور کے اندر اپنے دل میں تمنا نہیں، چاہت نہیں، جنون رکھو کہ اللہ تیری مہربانی میرے سے، میری نسلوں سے دین کا کام لے لے. اور یہی ایک ذریعہ نجات ہے، خدا کی قسم. یہ فلسفریاں نہیں چلیں گی یہاں پر، نہ مجذوب پن چلے گا، نہ گوشہ نشینی چلے گی. کوئی کہے میں کمرے میں بیٹھا رہوں، میں جنگل میں جا کے عبادت کرنا شروع کروں، نہیں چلے گا اس دور میں. کوئی کہے گا نہیں جی کوئی بات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میں نے جو کرنا ہے مجھے پتہ ہے. یہ زمانہ ایسا ہے، یہ ماحول ایسا ہے اس وقت، اگر آپ اپنے حصے کا دین کا کام نہیں کریں گے تو ذمہ دار آپ ہوں گے. کیا ہم کریں، کیسا طریقہ اختیار کریں کہ ہم دین کا کام کر سکیں؟ کیا طریقہ اپنائیں، کس طرح ہم کام کریں؟ بھئی میں نے تو کبھی، مجھے تو قرآن پاک کی آیتیں آتی نہیں. بندہ سوچتا ہے یار مجھے تو حدیث پاک بھی کوئی نہیں آتی، یار میں کیسے کام کروں گا، میں کیا کام کروں دین کا؟ سنو ذرا، جہاں آپ رہتے ہو، جہاں کام کرتے ہو، جہاں پر پڑھتے ہو، جہاں پر نوکری کرتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو، جس جگہ پر رہتے ہو، جہاں جو ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی بھی ہے، اسی جگہ کے اوپر بے ایمانی نہ ہونے دو. اتنی سی بات ہے. وہاں پہ بیٹھ کے اپنی آنکھ کو صاف رکھو، اپنے دماغ کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو. بات ختم. طے کر لو کہ میں نے بے ایمانی نہیں کرنی اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، اپنی پڑھائی میں. بات ختم. میرے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے اس کو غلط گائیڈ نہیں کرنا، میں نے اچھی بات بتانی ہے. بات ختم. حضرت امام غزالی نے یہ بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، کیا کیا؟ پھر بتائیں. جس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اس نے دنیا میں سے ایک بے ایمان کو ختم کر دیا. کس کو ٹھیک کیا؟ ہم دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کر رہے. بلے شاہ تو اڑدیاں پھڑنا ہے، جرا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. اصل ہماری پرابلم یہ ہے. میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اجتماع کے اندر آپ دیکھیں جو لوگ آئے ہیں ان کو پتہ ہے کتنی دنیا آئی. میں کہوں گا 1000 آئے، کتنے ہزار آئے، میں نے گنے تو نہیں ہیں. پھر لوگ کہیں جی بھاجی یہ جھوٹ بول دینا اسٹیجوں پر بیٹھ کے. میں تو کہہ رہا ہوں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کتنی دنیا آئی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں آئی، یہ کنفرم ہے. ہزاروں کی تعداد میں آئی. کم و پیش میرا اندازہ ہے، کم و پیش 1200 سے زائد بسیں ہوں گی. موٹر سائیکلیں، گاڑیوں تو پتہ نہیں کتنے کتنے، اور مسٹ ہے بسوں والے دوسرے شہروں سے آئے نا. میں کہہ رہا ہوں لوگ صرف ایک رات کے لیے، ایک رات کے لیے، کس کے لیے؟ پھر سوچیں ذرا، کس کے لیے؟ صرف ایک رات کی عبادت کے لیے. صرف یہ یقین تھا کہ یہاں اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے. اللہ ہزاروں میل سفر طے کر کے، ہزاروں میل سفر طے کر کے آئے، سینکڑوں میل سفر طے کر کے آئے کہ اللہ ہماری یہاں دعا قبول ہوگی. وہ کہہ کیا رہے تھے کہ اللہ کسی طریقے سے ہمیں تو اپنے دین کے لیے چن لے، اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول کر لے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. معافی مانگنے کے لیے آئے. میں کہہ رہا ہوں آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے آئے، آپ ان کے مہمان نواز تھے. اللہ، آپ کیا تھے؟ یہ ڈیوٹیاں کرنے والے توجہ سے سن، کسی کی کہیں ڈیوٹی تھی، کسی کی کہیں تھی، کسی کی کہیں تھی، کسی نے اجتماع دیکھا ہی نہیں. اندر آ کے ڈیوٹی اتنی دور لگی ہوئی تھی. تو آپ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ مضبوط کرنے والے لوگ آئے تھے، آپ ان کے مہمان نواز تھے، میزبان تھے آپ ان کے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ان پہ کرم ہوا ہوگا تو جو ان کی حفاظت کرنے والے ان پہ نہیں ہوا ہوگا. میں آپ کو یہ بات کیوں گوش گزار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. آپ سب سے میں کوئی کسی کے مسلک کے خلاف بات نہیں کر رہا، نہیں نہیں نہیں.
ہم اہل سنت ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور ہم اہل سنت پہ ہی مرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں نا تو یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری زبان پہ ہو، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ ہم تو اس نیت کے لوگ ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے، بیٹیوں کو بھی خدا کے واسطے دین کے ساتھ اپنے آپ کو مخلص کر لو۔ پھر میری بات توجہ سے سنو۔ ایکچولی میں ایک ٹیچر ہوں، وہ پڑھاتا ہوں، اور میری سوچ یہ ہے جو بندہ اپنے شعبے سے مخلص ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اپنے شعبے سے مخلص ہو جائے، وہ اپنے شعبے میں ترقی پا جاتا ہے۔ وہ اپنے شعبے میں، اب میں ایک بات بتانے لگا ہوں سمجھانے کے لیے۔ چور کون؟ چور اپنے شعبے سے اتنا مخلص ہوتا ہے جبکہ وہ دھوکہ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے جو چوری کر رہا ہے۔ اوکے؟ وہ اپنے شعبے سے اتنا مخلص ہے کہ گاڑی کا ہم تالا لگا کے چابی اپنی جیب میں رکھتے ہیں، چابی ہماری جیب میں رہتی ہے گاڑی لے کے۔ یار ایک چور اپنے شعبے سے مخلص ہو جائے حرام کام کے لیے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور جو بندہ دین سے مخلص ہو جائے تو کیا محسوس کرے گا؟ تجھے میرے نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ہوگی؟ پھر تو کیا محسوس کرتا ہے کہ میرا رب تیری نسلوں کو دین کے لیے نہیں چنے گا؟ میرا صرف ایک نقطہ سمجھ جائیں، آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ نقطہ سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور میری نسل کو دین کے لیے چن لے۔ کیا کر لے؟ اب کوئی بات نہیں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، پھر کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ بچوں کے بچوں میں سے کسی کو دین کے لیے چن لے۔ کس میں سے؟ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے باپ دادا نے دین کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، اور آج ان کے بیٹے، ان کے پوتیاں پوتے حافظ قرآن اور عالم دین بن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہے گا، اللہ جل شانہ چاہے گا، تیری نسل میں سے ایسا چراغ روشن کرے گا کہ قیامت تک آنے والی تیری نسلیں دین کا پرچار کرتی رہیں گی۔ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بڑا پسند ہے۔ میں آج بڑی سادہ سی باتیں کر رہا ہوں، سیدھی سی۔ بیسیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے سے کام لیا، خدا کی قسم۔ اس حالات میں پروگرام کرنا آپ لوگ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا تعلق تھا، اس کا تعلق تھا، اس کا تعلق تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، بلے شاہ نے جو بات کہی نا، بلکہ وارث شاہ کیا فرماتے ہیں؟ وارث شاہ فرماتے ہیں کہ وارث شاہ مان نہ کر وارثاں تھے۔ کیڑے چکریں لگا پھرنے تم؟ وارث شاہ مان نہ کر وارثاں تھے، رب بے وارث کر کے مار دا۔ وہ میرا تعلق تھا، اس کا تعلق تھا، اس نے کیا، اس کو میں نے فون کیا، وہ بھی آ گیا، اس کو بلا لیا۔ کچھ نہیں کر سکتا کوئی اگر میرا رب نہ چاہے تو۔ میں تو کہتا ہوں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ سارے میری بات توجہ سے سن لیں، جس نے جو بھی کام کیا اللہ کا شکر کریں، اللہ تیری مہربانی تو نے میرے سے کام لے لیا۔ شکر کریں اس کا، جہاں جہاں ڈیوٹی کی، جس نے پیسے خرچ کیے، جس نے ڈیوٹی کی، جس نے جو کام کیا، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تو نے میرے سے کام لے لیا۔ جو آ کے بیٹھا اور اس نے سنا وہ بھی شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سننے کی توفیق دی۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، جاتی مرتبہ ایک بیج لگا کے چلے جائیں۔ کیا کریں؟ پھر بولیں ایک بیج کیسا لگائیں؟ وہ میری بات آج کے پروگرام سے، آج کے جمعے کے خطبے سے صرف ایک بات لے جائیں بس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رو کے، ایک دن نہیں، روزانہ اپنا معمول بنا لیں کہ اللہ تیری مہربانی مجھے اور میری نسل کو دین کے لیے چن لے۔
آپ کی نسل میں سے کوئی ایک بندہ بھی دین کے ساتھ مخلصانہ کام کرنا شروع ہو گیا، دین کے لیے چنا گیا، تو تیری قبر روشن ہو گئی. تیری قبر، ہو سکتا ہے تیری اولاد میں سے کوئی چن لے اللہ رب العالمین تیری اولاد کی اولاد میں سے چن لے، اللہ پاک اس کی اولاد میں سے چن لے. مالک ہے نا، بے نیاز ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کس بات پہ؟ اب دیکھیں قرآن پاک کیا اعلان فرماتا ہے. قرآن پاک اعلان فرماتا ہے اور ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اللہ کیا کرنے والے؟ پھر بولیں، ہم نے قرآن نازل کیا. آج میری گفتگو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ کا میری نسل میں سے اور مجھے دین کے لیے چن لے بس. اچھا، دین کے لیے چننے سے مراد ہم سمجھ رہے ہیں یار میں مولوی بن جاؤں گا، میں پگڑی بن لوں گا، میں عبایا پہن لوں گی، میں دنیا چھوڑ دوں. ایسا نہیں ہے. ایسا اللہ تعالیٰ تجھے اتنا رزق دے کہ تیرے چہرے پہ داڑھی مبارک بھی ہو، سر پہ امامہ شریف بھی ہو اور تو سخی بھی ہو، تو نے عبایا بھی پہنا ہو بہن بیٹی نے، اور سخاوت بھی کر رہی ہو اور قرآن بھی پڑھا رہی ہو. تیری اولاد ایسی ہو کہ 4 کروڑ کی گاڑی پہ آئے، اللہ کے در قرآن کا درس دے اور چلا جائے. ایسا بھی تو مالک کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے یار؟ مالک تو مالک ہے نا، رب تو رب ہے، وہ چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور جنہوں نے چہرے پہ داڑھی مبارک رکھی ہے یا سر پہ امامہ شریف سجاتے ہیں، وہ تو نورن علی نور ہے نا، ان پہ تو اللہ کا کرم ہو گیا. وہ دعا کرے اللہ مزید میرے پہ کرم کر دے، تیرے لیے کیا بڑی بات ہے؟ میں یہ آپ سے بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی کہ کوئی قرآن پاک کے لیے پڑھانے کے لیے اللہ نے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوئے پڑھو قرآن، نا. آپ دیکھتے ہیں میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ نے اپنے گھروں میں یہ چیک کرنا ہے. کہاں چیک کرنا ہے؟ پھر بولیں. ایسی بات بتاؤں گا نا، آپ چیک کریں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. یہ بات اپنے گھروں میں چیک کرنی ہے کہ دین کی محبت کس میں ہے. ہمارے گھروں کے اندر کچھ لوگ اٹھ کے باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ کو اٹھاؤ وہ پڑھتے ہی نہیں، اٹھتے ہی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ہمیں خود آ کے کہتے ہیں یار میرے پیسے بھی اللہ کی راہ میں دے دینا، اور کچھ کو کہو وہ. فرق سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ شکر کر اللہ کا کہ اللہ نے تجھے. اب میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا شکر کر کہ تیرا نام کس میں ہے؟ پڑھنے والوں میں ہے یا نہ پڑھنے والوں میں ہے؟ اگر پڑھنے والوں میں ہے تو شکر کر، اگر خرچ کرنے والوں میں ہے تو شکر کر. اس کا مطلب ہے کہ میرے رب کی تیرے پہ خاص نگاہ ہے تو پڑھ رہا، ورنہ تو پڑھ سکتا. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت. وہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے چن لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا کرتا ہے؟ خدا کی قسم اللہ بندے چن لیتا ہے، ان کے دل میں دین کی محبت ڈال دیتا ہے. وہ لاکھوں روپیہ چھوڑتے ہیں، کروڑوں روپیہ چھوڑتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دین کی خاطر پھر. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر اس نے دنیا چھوڑی ہو اور کائنات کا مالک اس کو پیچھے رہنے دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یار، ایسا ہو ہی نہیں سکتا یار. اللہ جب سنیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی سنیں ذرا حفاظت کیسے کرتے ہو. اپنے بندوں کے دلوں میں قرآن کی، دین کی محبت، قرآن کی محبت ڈال دیتا ہے. لوگ پلے سے پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. یہ آج پیروں کی عزت کیوں ہے جو باعمل ہیں؟ علماء کی عزت کیوں ہے؟ مفتیان کی عزت کیوں ہے؟ محدثین، محققین، اولیاء کی عزت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دین سے جڑے، انہوں نے دین کا کام کیا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دی کہ یہ میرے قرآن کی حفاظت کرنے والے، لہذا تم ان کی عزت کرو. اللہ. اب سنیں ذرا،
پانی میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے، جیسے کسی بندے کو پانی میں پھینکا جائے، وہ اس کو ڈبو دے گا، مار دے گا یا باہر نکال دے گا پانی؟ بندہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر انسان کو آگ میں ڈالا جائے تو پھر بولیں، میں ان کی بات، آپ لوگوں کی بات کرنے لگا۔ کن کی؟ آپ لوگوں کی۔ میری بات سنیں، جن کے دل میں اللہ نے دین کی محبت ڈالی ہے، آپ اپنا کاروبار چھوڑ کے، نوکری چھوڑ کے، وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ بندے وہ دور دراز سے، ڈیلی اتنے دور سے سفر کر کے یہاں جمعہ پڑھنے کے آتے ہیں، نزدیک سے بھی لوگ آتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے، نوکری چھوڑ کے یہاں پر آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ سنیں ذرا، یہ میں بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے، اللہ جل شانہ نے، اللہ پروردگار جو سارے جہان کا مالک ہے، اس نے اگر تیرے دل میں اپنے دین کی محبت ڈالی ہے تو خدا کا شکر کر۔ اور کیا اللہ تیری مہربانی، یہ محبت میرے اور میری نسل کے دل میں ڈالے رکھنا، نکالنا۔ اللہ تیری مہربانی، یہی محبت میری نسل میں بھی ڈال دے۔ اللہ، یہ کرم خاص ہے۔ کیا ہے؟ کہ تو دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے تجھے چن لیا، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی نہ کرو، ایسے مطلب آپ میری بات سمجھیں، دین کے لیے جو اپنے آپ کو قربانی دے گا اس کا انعام سنو ذرا۔ پھر اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پر پھینکا گیا؟ پھر بولیں، کہاں پھینکا گیا؟ آگ میں پھینکا گیا۔ پتہ فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ پاک باری تعالیٰ وہ تیرے ابراہیم کو وہ آگ میں پھینک رہے ہیں، اللہ تو مجھے اجازت دے تو میں جا کے گزارش کروں۔ اب وہ فرشتہ آیا، کہا کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ آگ میں پھینک رہے ہیں، اگر تو کہے تو میں یہ ساری آگ اٹھا کے ان پہ پھینک دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، آپ فرماتے ہیں چھوڑ دے، میرے اللہ کو پتہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے جو سارے جہان کا۔ یہاں ایک سبق بھی ملتا ہے ہمیں، کیا بلا؟ سبق بھی یہ ملتا ہے، پریشانی آ جائے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے پریشانی کو دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے نا اس بات کا، علم ہونا چاہیے تجھے اس بات کا۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کہاں گیا، کیا کیا گیا؟ ڈال دیا گیا آگ میں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن ہونا بھی سلامتی کے ساتھ ہے۔ سلامتی سمجھ گئے؟ کیا بلا؟ کہ ایسا ٹھنڈا ہونا ہے کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے، زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا۔ سمجھ آ گئی؟ لحاف ہوتا ہے نا، یا کمبل ہوتا ہے، یا رضائی ہوتی ہے، جب سردیوں میں اوڑی ہوتی ہے نا، بات سمجھ کتنا مزہ آتا ہے اس میں رہنے کا۔ میں آگ تو نے ٹھنڈا ہونا ہے لیکن زیادہ ٹھنڈا، گرم بھی زیادہ۔ اب کیا ہوا کہ آگ سلامتی کے ساتھ، حالانکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا، لیکن جب کرم خاص ہوا، کیا ہوا؟ کرم خاص ہوا تو آگ نے جلایا۔ اس واقعہ کو تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، سنا بھی ہوگا پہلے آپ نے۔ کرم خاص ہوا تو جلایا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ وہاں پر دمبا آ گیا، چھری کا، تیز چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹ دینا۔ اگر انسانی جسم ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی پرندہ ہے تو چھری نے کیا کرنا ہے؟ کاٹ دینا ہے۔ اور جب وہ ذبح کرنے کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کے تیز چلایا تو چھری نے کاٹا، کیوں بلا؟ کرم خاص ہوا، میں تو نے کاٹا تو تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کرم خاص ہوا، لیکن ادھر قربانی ہے۔ کیا ہے؟ کرم دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ادھر بھی دین کے لیے قربانی ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب دین کے لیے قربانی دو گے تو کیا ہوگا؟ کرم خاص ہوگا، چھری نے کاٹا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پتہ آپ کو؟ لیکن کیا ہوتا ہے دیکھیں، عام بندہ ہے،
اللہ اس کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. چھوٹے سے بچے کے دل میں اللہ قرآن اتارتا ہے، وہ 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر قرآن پاک حفظ کر کے وہ سناتا رہتا ہے. زیر زبر شد مد کی غلطی بھی نہیں کرتا. کر میں خاص ہوا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اگر بچہ مخلص ہو کے یا استاد کے ڈر سے یا ماں باپ کے ڈر سے قرآن کو پڑھتا ہے، یا درس نظامی کرنے والے کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، بچے چھوٹے ہوتے ماں باپ کے خوف سے یا استاد کے خوف سے، جب وہ پڑھتے ہیں جب وہ سمجھ آتی ہے تو وہ خوف نکل جاتا ہے، پھر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، یار میں نے نافرمانی نہیں کرنی. اب دیکھیں کمال کرم کیا ہے. بچوں کے لیے بات سمجھانے لگا ہوں، طالب علموں کے لیے. پہلے تیرے اندر ڈر کوئی اور تھا، ماں باپ کا اور استادوں کا. جب تجھے سمجھ آئی جن کا تجھے ڈر تھا، پھر تو نے ان سے ڈرنا شروع کر دیا کہ میرے ماں باپ کی گستاخی نہ ہو جائے، میں نے ان کے سامنے نہیں بولنا، بے ادبی نہیں کرنی. تو جب کوئی دین اسلام کے لیے قربانی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم خاص کرے گا. کرم خاص کیا ہے؟ جانا اس نے جہنم میں ہوگا، جب دین کے لیے نکلے گا تو اللہ کرم خاص کر کے اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں اللہ اس سے وہ کام لے لے گا کہ جس سے وہ کام ایسے کرے گا کہ وہ جنت میں جانے والے کرے گا. آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے من کے پیالے کو سیدھا رکھیں کہ اللہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اللہ پاک میرے سے کام ایسا لے لے جس سے تو راضی ہو جائے. دین کا کام ایسا، کوئی پیسہ خرچ کرنے والا پیسہ خرچ کر دے. اچھا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، جب دین کے کام کی بات آتی ہے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمیں ممبر رسول پر بیٹھنا پڑے گا یا ہمیں جا کے کتابیں پڑھ کے اور پھر کام کرنا پڑے گا. کتابیں پڑھنا، ممبر رسول پر بیٹھنا تو کمال ہے نا، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن سارے کے سارے ممبر رسول پر بیٹھتے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مست ہے کوئی کاروباری یا تو کاروبار میں کرے گا. اب آپ لوگ سنیں ذرا دین کے کام کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پیسہ بہت کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق دیا، اللہ تعالیٰ اور عطا کر دے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھیں ایک بات کو، اپنے پیسے کو دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہمہ کوشش کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ خرچ نہیں کرنا، ہم نے نہیں دینا، پیسے کے پجاری بن جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنا بیٹا ادھر نہیں لگانا، دین پہ نہیں لگانا، دنیا کے لیے میرا بیٹا نکل جائے. وہ دنیا کے لیے نکل جاتا ہے. میرے ایک دوست تھے، مدینہ منورہ میں تھے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی وہ منظور نظر تھے، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. وہ نہ کسی سرکاری محکمے میں کام کرتے تھے، ادھر ہی پی آئی اے میں کام کرتے تھے. تو ان کی ٹرانسفر 3 سال بعد ٹرانسفر ہو جاتی ہے. آپ کو ایمان کی تازگی والی اور تعلق والی بات سنا رہا ہوں کہ ان کا تعلق کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا کیسا. ان کی جب ٹرانسفر ہو جانی تو مجھے انہوں نے کہا یار صوفی صاحب میری نا ٹرانسفر ہو گئی ہے تو یار آپ نے دعا کر دینی ہے، اللہ کرم کر دے. اور انہوں نے ٹرانسفر کے بعد کبھی بھی وہ کسی افسر کو نہیں کہتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے، وہ یا رسول اللہ میں نے مدینہ نہیں چھوڑنا، یا رسول اللہ میں نے مدینہ، جو آپ کے مہمان آئیں گے میں ہمتاً کوشش کر کے نیک نیتی کے ساتھ ان کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن یا رسول اللہ میں نے مدینہ نہیں چھوڑنا. 3 سال نہیں رہے وہاں پر، وہ 18 سال رہے. کتنی دیر رہے؟ یا 19 سال رہے وہاں پر. تو جب انہوں نے دنیا سے جانا تھا 1 سال، مطلب میں جب بھی یہاں سے جاتا تھا تو میرا اچھی دوستی تھی ان سے، تو مجھے کہنا یار صوفی صاحب بات یہ ہے، اب میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ میں نے نہیں جانا، میری ٹرانسفر نہیں ہونی. اب میں نے یہ کہنا شروع کر دیا یار رسول اللہ ہوں تسی منو اتھے ہی رکھ لو، پکا پکا ہی رکھ لو، میں نے نہیں جانا. 2 سال تک انہوں نے یہ کام کیا. 2 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے اور بقی کے اندر اللہ نے ان کو جگہ عطا کی. یہ بات ہے یہاں تک. اگلی بات سنیں. وہ اپنے بچوں کو بہت پڑھاتے تھے دنیاوی تعلیم. میں کہتا تھا اب دنیاوی تعلیم پڑھاؤ بہت اچھی دو، لیکن ایک بچہ مدینہ منورہ میں چھوڑ جاؤ تمہاری حاضری لگایا کرے گا. ایک ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے مدینہ شریف سے آئے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں، اقبال صاحب ان کا نام تھا. تو
میں کہتا تھا ایک بچے کو یہاں چھوڑ جاؤ تاکہ تمہاری حاضری کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لگتی رہے گی. انہوں نے اپنی طرف سے بچے پڑھائے لیکن کوئی بچہ ان کا مدینہ منورہ میں نہیں رہا. اب وہ تو چلے گئے, بچے وہاں سے چلے گئے, وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانے والا تو کوئی نہیں رہا نا. آپ کو میں نے یہ بات کیوں سنائی ہے؟ آپ تو مدینہ منورہ میں نہیں رہتے, آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں, یا دنیا میں سننے والے مختلف لوگ جو اس وقت نیٹ پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں مختلف ممالک میں رہتے ہیں. تو آپ کو یہ بات کیوں سنا رہا ہوں؟ میں آپ کو یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں, وہ حاضری لگاتے تھے مدینہ منورہ میں. کہاں لگاتے تھے؟ مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی نسل میں سے ایک بندہ ایسا چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کی ہر جمعے حاضری لگوایا کرے. اپنی اولاد میں سے کوئی ایسا چھوڑ جاؤ, اولاد کی اولاد میں سے ایسا چھوڑ جاؤ کہ قبر کے اندر ہم پڑے ہوئے ہوں, ہڈیاں اڈیاں, یہ کہنے کی باتیں ساری, وہ یہ ہو جائے گا اور اس کی قبر کو کچھ نہیں ہوگا اور فلاں ہوگا ڈمکاں ہوگا, یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں. وہ بڑا کوئی خوش نصیب ہے, کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا, لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جس کا جسم جو ہے سلامت رہے گا, ورنہ ہڈیاں شڈیاں گل گل کے. یہ میں آپ کو ٹھیک بات کہہ رہا ہوں, کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا, ہوگا ضرور, آپ اس کا انکار نہیں کریں گے, لیکن کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. کیا کہا میں نے؟ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا کہ جس کا آپ محسوس کریں گے کہ ہاں یار میری اس کی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو بہت ٹھیک بندہ ہے, یعنی اس کی قبر جو ہے وہ روشن ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے مجھے بھی معاف کر دے گا. کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا. پھر میری بات توجہ سے سنی آپ نے, کن میں ہوگا؟ لیکن یاد رکھیں, یہ میں آپ کو بات کیوں سنا رہا ہوں. اب سننا ذرا, قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا اللہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. آیت مبارکہ سنیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ رہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے پھر کے جانا ہے. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے واپس. آگے فرمایا اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی, یعنی ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. ہر کسی کی مراد جو ہر کسی کی بات ہے پوری. ترجمہ سیم سماعت فرما لیں. اور فرمایا کہ اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا, یعنی ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آخری آیت مبارکہ ہے جو کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوئی. اس کی تفسیر میں آتا ہے. میں نے آپ کو یہ آیت مبارکہ کیوں سنائی ہے؟ اس لیے یاد رکھو جو بھی مسلمان ہے, جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں, ہر نفس کو پورا پورا. ایک بات جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے اور بڑی خاص بات بھی ہے, خاص بات. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں نے کام کر دیا, پتہ نہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ہم یہ سمجھتے ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا, توجہ آپ کی ہے نا میری طرف, اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا اس کے دل میں اپنی اور اپنے حبیب کی شریعت کی دین کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ سنو ذرا توجہ سے بات سنو گے نا تو ایمان بچ جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی محبت ڈال کے دنیا کی محبت نکال لیتا ہے. کیا کہا میں نے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت ڈال کے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے, وہ دیوانے ہوتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ اپنی اور اپنے نبی کی محبت نکال کے دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ. اب یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے جو آپ نہیں کریں گے لیکن سوال ہے. جب اللہ نے اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دی, اللہ نے اس میں دل میں دین کی محبت ڈال دی, تو اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ وہ بیچارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی محبت کس کے دل میں ڈالی اور دنیا کی محبت کس کے دل میں ڈالی؟ جو دیوانہ تھا دین کا اس کے دل میں دین کی محبت ڈال دی, اور جو دیوانہ تھا دنیا کا مالک نے تو جو تو نے چاہا وہی کیا نا.
جو تیرے دل میں تھا. اچھا جس کے دل میں دین کی محبت آ جائے دنیا کو کہتا ہے بات ہی کچھ نہیں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے دنیا تجھے فری ملے گی. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی دین فری نہیں ملے گا. دین اتنا سستا نہیں ہے. اس کے لیے تجھے طلب کرنا پڑے گا. اس کے لیے تجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی دینی پڑے گی. اس کے لیے تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریزاری کرنی پڑے گی. مانگنا پڑے گا تجھے کہ اللہ مجھے دین کے لیے چن لے. اللہ مجھے دین کے لیے چن لے. میری زندگی کا تجربہ یہ ہے بحیثیت ٹیچر چونکہ عرصہ گزر گیا پڑھاتے پڑھاتے یہاں مطلب زندگی گزر گئی دین کے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے. بہت سارے لوگ دین میں آئے کتنا عرصہ رہے اور اندر من میں پلاننگ ہی کچھ اور رہی. اللہ دین کا کام بھی ہوتا رہا پلاننگ پہ کام بھی ہوتا رہا. اچھا بہت سارے لوگ ایسے آئے کہ جن کی پلاننگ ہی دین کا کام کرنی تھی دنیا تھی ہی نہیں اللہ نے ان سے بھی کام لے لیا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں خدا کے واسطے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. وہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے تیری پریشانیاں اسی نے دور کرنی ہے. تیرے دکھ اسی نے دور کرنے ہیں. تیری مصیبتیں اسی نے دور کرنی ہیں. تیری دنیا قبر اور حشر اللہ رب العزت نے ٹھیک کرنی ہے. ہم اپنے رب سے ایسا تعلق مانگیں کہ ہم دین کے لیے کچھ کر گزریں. کس کے لیے؟ دین کے لیے کچھ کر گزریں. ایسا کام کرو اللہ دیکھیں. اب آپ سوچتے ہیں میں کیا کروں. کیا سوچتے ہیں؟ پھر بولیں میں کیا کروں یار. میں آپ کو بڑا آسان سا نسخہ بناتا ہوں قسم خدا کی آپ خوش ہو جائیں گے. آپ سوچتے ہیں میں کیا کروں. پھر بولیں. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابو مجھے سمجھ نہیں آ رہی دسو میں کی کرا. باپ کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کروانا ہے اس سے. غلط تو نہیں کہہ رہا. ایک ٹیچر اپنے شاگرد اس کے پاس ہوتے ہیں ڈھیر سارے تو وہ ایک شاگرد آ کہتا ہے استاد جی مجھے بچاؤ یا سر مجھے بتائیں میں کیا کروں. وہ اس کی نفسیات کے قریب ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے یہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کر. وہ اس سے وہی کہتا ہے فکر نہ پتر انہوں نے پتا ہے میں تیرے کو کی کام لینا ہے. ایسا ہی ہے باپ اپنے ہر بیٹے کو اپنے کاروبار پہ نہیں بٹھاتا. اس کو پتا ہوتا ہے یہ کر سکتا ہے اور یہ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا ابو مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں آپ ہی بتا دیں. مجھے نہیں پتا جو کہیں گے آپ. کون کہتا ہے؟ بیٹا کس کو کہتا ہے؟ پھر بولیں. شاگرد کس کو کہتا ہے؟ کاریگر کس کو کہتا ہے؟ اپنے مالک کو. استاد جی منو سمجھ نہیں آ رہی جتنے منو کہو گے میں وہ کام. آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کام کروں دین کا. میں بڑا آسان اس کا بتاتا ہوں. جیسے باپ سے کہتے ہیں نا منو نہیں سمجھ آ رہی جو تھوڑا دل کرتا ہے ایسے اپنے مالک کے والا تیری مہربانی مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے کیا کرنا. اللہ تو میرے کو نو کام اللہ تو میرے سے لے لگا. اللہ میں کرنا چاہتا ہوں کام. اے باری تعالیٰ میں کام کرنا چاہتا ہوں دین کا. مجھے نہیں پتا اللہ تو نے کہا. اللہ تو قادر ہے نا. اللہ تو مالک ہے نا. اللہ تو بے نیاز ہے نا. وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وہ تو قادر ہونا اس کا ایک شان ہے نا. اس میں تو کوئی شک کے نہیں ہے قادر ہے. لیکن وہ تیرے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے. جب تو اپنے آپ کو اس پہ چھوڑ دے گا وہ تیرے سے ایسا کام لے گا جس سے دنیا بھی روشن ہوگی قبر بھی روشن ہوگی حشر بھی روشن ہو جائے گا. اب اگلی بات بھی سنیں آپ خوش ہو جائیں گے. آپ سوچتے ہیں یار میں دین کے کام سے مراد یہ کیا کہ میں دین کے کام سے مراد یہ خالی میں حدیث پاک سناؤں قرآن پاک کی آیت مبارکہ سناؤں. یہ باتیں اپنی جگہ پر بالکل ایک ویلیو رکھتی ہیں. جہاں اللہ نے تیرا کاروبار بنایا ہے کتنے لوگ تیرے پاس آ کے روزی کما رہے ہیں وہ بھی مسلمانوں کا ہی بھلا ہو رہا ہے نا. تو یہ کہ اللہ مجھے اچھا کاروباری بندہ بنا دے ساتھ مجھے ایمان کی دولت سے بھی نواز دے تاکہ میں بھی ایمان والا رہوں. میرے پاس کام کرنے والے بھی ایمان والے رہیں. ان کا ایمان بھی بچاؤں اپنا ایمان بھی بچاؤں. رب تو رب ہے نا بے نیاز ہے. وہ
اس کے لیے کیا مشکل کھڑی ہے بات؟ آپ مجھے بات بتائیں، یہ جو بارڈروں پہ کھڑے ہو کے ہم سکون سے سوتے ہیں، جو فوجی جوان، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بارڈروں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی کر رہے ہیں، میں ان کی صرف بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، کیا وہ دین کے لیے نہیں کر رہے؟ آپ کا پہرا دینے کے لیے باہر پولیس والے جگہ جگہ چوکیاں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان میں جو رشوت لے رہا ہے ان کی بات نہیں ہو رہی، ان میں جو نیک نیتی سے کھڑے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں وہ دین کے لیے نہیں کھڑے ہوئے؟ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں جو لاکھوں لوگ فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کروڑوں لوگ دکانیں کاروبار چلا رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یار چلو مسلمانوں کی روزی لگی ہے، ہماری بھی لگی ہے، کیا وہ دین کے لیے نہیں ہے؟ جو ایمانداری سے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، یا بہت سارے ایسے ایماندار آفیسرز، بےایمانوں کی بات نہیں ہو رہی چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہیں، ادھر بات جائیں گے تو ٹائم ہی ضائع ہوگا نا. اب دیکھیں، ایماندار تاجر، ایماندار نوکری کرنے والا، ایماندار کاروبار کرنے والا، ایمانداری سے ڈیوٹی کرنے والا، چاہے پولیس میں ہے، آرمی میں ہے، کہیں پر بھی ہے، وہ کسی بھی سرکاری محکمے میں ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایک بندہ اس پہ جھوٹا پرچہ ہو گیا، دوسرے نے کہا نہیں نہیں یہ غلط کر رہا تو وہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ وہ ایمان نہیں بچا رہا، وہ بھلا نہیں کر رہا مسلمانوں کا. جہاں تیرا موقع ملے، جہاں تیری رسائی ہو، جہاں تیری طاقت ہو، دین کے لیے بھلا کر جا. کائنات کا مالک تیری قبر بھی روشن کرے گا، تیرا حشر بھی روشن کرے گا. ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، یہ بات ہے ٹھیک ہے، بیٹھی بھی ٹھیک بات ہے. ہم سمجھتے ہیں مسجد میں ہی دین کا کام ہوگا، مسجد میں دین کا کام ہوگا، ہوتا رہے گا، مدارس میں کام ہوگا، ہوتا رہے گا، ہونا چاہیے. لیکن دین کے کام کے لیے پوری دنیا پڑی بھی آپ کے لیے، پوری دنیا میں نکل کے کام کرو. ہم یہ کیوں نہیں کہتے میں نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے، بات ختم. اب حدیث پاک سنو ذرا. دنیا کا مال اللہ رب العزت نے آپ کو دیا اور فرمایا جو ایماندار تاجر ہے، کون؟ ایمانداری سے کاروبار کرنے والا. کیا کرنے والا؟ ایماندار تاجر. فرمایا کل بروز قیامت انبیاء کی صفوں میں ہوگا. اللہ، کہاں پر ہوگا؟ پھر بولو، پھر بولو، کن میں ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام کی. نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سوچے کوئی نبی ہوگا، ایسا نہیں ہے. یعنی مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ اللہ کے جو انبیاء علیہ السلام ہے وہاں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ کون ہوگا؟ ہو تاجر اور ہو بھی. اب سننا، آپ کو جو تاجر نہیں ہے، غریب آدمی سوچتا ہے یار میرا کیا قصور ہے، اگر میں امیر ہوتا تو میں بھی نبیوں کے صفوں میں ہوتا. یہ غریبوں کے، میرے نبی غریبوں کے بھی نبی ہیں. اور ہائے ہائے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایماندار تاجر تو انبیاء کی صفوں میں ہوگا اور ہووے غریب. آگے کیا فرمایا سنو ذرا، دوسری حدیث پاک. فرمایا ہو بھی غریب، کیا ہو؟ اور ہو بھی ایماندار. ہو بھی غریب، ہو بھی ایماندار. کل قیامت والے دن ایسے جنت میں جائیں گے جیسے پرنالے سے پانی جاتا ہے. میں میرے ساتھ محمد کے ساتھ وہ ہوں گے. ہو بھی ماڑا، ہو بھی ایماندار، دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے، غلط بیانی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، امیر ہو یا غریب ہو. میرے نبی غریبوں کے بھی نبی ہیں اور امیروں کے بھی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ باتیں آپ کو اس لیے گوش گزار کرتا ہوں، آپ لوگ اجتماع میں آئے، آپ لوگوں نے لوگوں کو دیکھا. میں کہہ رہا ہوں کتنے دیکھیں ان لوگوں کا جذبہ، دیکھیں ان کا. ہزاروں میل سفر طے کر کے آئے ایک رات کے لیے. اللہ، سینکڑوں میل سفر طے کر کے آئے، کروڑوں روپیہ کرایہ بنتا ہے، سفر طے کر کے آئے. اور کس لیے آئے؟ کہ یہاں پہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے. آپ تو ان کے مہمان نواز تھے، آپ تو ان کی خدمت کرنے والے تھے، آپ تو ان کی حفاظت کرنے والے تھے. میرا خیال ہے میکسیمم جو ڈیوٹیاں کرنے والے ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی اجتماع ہے کیا، کیونکہ وہ تو اپنی پسوڑیوں میں پڑے ہوئے تھے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ملا ہوگا. ایک بات تو بتائیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو سنی لوگ ہیں، میرا تو یقین ہے کہ میرے کریم لاجپال ضرور تشریف لائے ہوں گے، داتا صاحب بھی آئے ہوں گے، حضرت غوث الاعظم بھی آئے ہوں گے. ہمارا تو یقین ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
آج اس محفل میں بھی ہو جائے. وہاں کا جو ماحول ہے یہ بتا رہا تھا کہ آمد ہوئی ہے, کرم ہے بس. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان پہ تو میرے سرکار کی نگاہ کرم ہوئی ہوگی, تو جو ڈیوٹیاں کرنے والے ہوں گے کیا ان پہ نگاہ کرم نہیں ہوئے گی؟ ہاں, میں آپ کو نگاہ کرم کی بات بھی بتاتا ہوں. بہت سارے لوگ مجھے وہاں ملتے ہیں اکثر ساتھی. پیر صاحب مجھے, ایک بندے نے کہا پیر صاحب مجھے 30 سال ہو گیا ڈیوٹی کرتے. ایک بہن ہماری بھی کہنے لگے پیر صاحب مجھے یہ میرا 30واں اجتماع ہے ڈیوٹی کرتے. کسی نے کہا 25واں, کسی نے کہا 27واں, کسی نے کہا 20واں, جو جتنے سالوں سے آ رہا ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اگر نگاہ کرم نہ ہوتی تو آتا؟ تیرے 30 سال پورے ہوتے, تیرے 25 سال پورے ہوتے, تیرے 20 سال پورے ہوتے, تیرے 10 سال پورے ہوتے. یہ سرکار نے نگاہ کرم کی تو تیرے سال پورے ہوئے, ورنہ تو آنے والا. بہت سارے لوگ آئے اور چھوڑ کے چلے گئے. بہت سارے لوگ گھروں میں سوئے رہ گئے, اور بہت سارے لوگ سوئے ہوئے اٹھ کے آ گئے. اللہ, میں آپ کو یہ بات اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو, آخر میں پھر ایک بات گزارش کروں گا, یہ روز دعا کیا کریں اللہ مجھے اور میری نسل میں سے کسی کو دین کے لیے چن لے. کیا کر لیں؟ دیکھیں میں نے شروع بات کہاں سے کی تھی, مکمل بھی سنیں ذرا. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ حدیث پاک سنیں, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے, فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم پردیسی ہو. ہائے کیا ہو؟ ہائے ہائے. کیا فرمایا؟ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم پردیسی ہو یا راہگیر مسافر ہو. ہائے ہائے. دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ جیسے پردیسی ہو یا راہگیر. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں, میرے نبی علیہ السلام فرمایا دنیا میں تم ایسے رہو جیسے پردیسی ہو یا راہگیر مسافر ہو. اللہ, پردیسی کو ہر وقت ایک دھچکا لگا رہتا ہے, میں واپس جانا ہے, میں واپس جانا ہے, میں نے واپس جانا ہے. بار بار فون کر کے پوچھتا رہتا ہے خیر نہ تھے. پھر وہ جو کماتا ہے کہاں بیچتا ہے؟ پیچھے بیچتا ہے. اگر وہ پیچھے نہ بھیجے تو پیچھے والے اس کو یاد رکھتے. میرے بھائی میں یہ سوال کر رہا ہوں, تو کہاں سے آیا تھا؟ تو نے اپنے پیچھے کیا بھیجا ہے؟ سوچ تو صحیح, تو کیا بھیجا ہے اپنے؟ میں نے اپنے دنیا سے, ہمارے سے پہلے لوگ نہیں گئے, ہمارے سے پہلی امتیں نہیں چلی گئی. انبیاء, اللہ کے نبی, رسول, پیغمبر چلے گئے. کل نفس ذائقۃ الموت, جو پیدا ہو اس نے جانا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا, انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں. ہم تو سنی لوگ ہیں, ہم تو کہتے ہیں جب ہم پکارتے ہیں تو میرے نبی سنتے ہیں. اس سے اگلی بات یہ بھی ہے, ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بات کرتے ہیں تو سرکار ہماری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں. ہم تو ایسے دیوانے, ہم تو کہتے ہیں داتا بھی ہماری بات سنتا ہے, شک ہی نہیں ہے. اب میں ایک بات بڑی گہری کہنے لگا ہوں, توجہ سے سننا ہے آپ نے. اپنے آپ کو دین کے لیے چنو. کس کے لیے چنو؟ پھر بولو, ایسے چنو کہ بس وہ رب ایسا ہے, وہ رب ایسا کمال کرتا ہے, وہ ایسے سنتا ہے جیسے سنتا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ میرا رب ایسے سنتا ہے جیسے سنتا وہ ضرور ہے. محسوس کس کو ہوتا ہے؟ جس کا تعلق گہرا ہو. اب تعلق گہرا بھی سنو کیسا ہے, اس پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے, میری بات توجہ سے سنو. جب بھی تو پھنستا ہے, جب بھی تو کبھی کسی رولے میں پھنس گیا, کسی برائی میں پھنس گیا, کسی برے کام کو دیکھ لیا کسی نے, تو کیا کہتا ہے؟ اللہ میری عزت رکھ لے, اے اللہ تو میری عزت رکھ لے. آپ نے سب نے ایمانداری سے فیصلہ کرنا ہے, اس نے کب نہیں رکھی تیری عزت یار؟ کہاں نہیں رکھی اس نے تیری عزت یار؟ ہائے ہائے, کہاں نہیں تیری عزت رکھی اس نے؟ کہاں نہیں رکھی تیری عزت؟ سنو ذرا,
وہ مالک ہے نا، بے نیاز ہے، وہ تیری ساری حیثیت کو بھی جانتا ہے، کرتوتوں کو بھی جانتا ہے. بات ذرا بزرگوں والی ہے، اولیاء والی ہے. ہم تو ولیوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں نا، لیکن سنو ذرا. ایک داتا ظاہر ہوا، داتا علی حجویری علیہ الرحمہ. ایک داتا، ہم داتا کیوں کہتے ہیں؟ ان کا تعلق بڑا گہرا ہے رب سے. تعلق گہرا کیسے ہے؟ وہ کتابوں میں لکھی ہے بات، ہمارے نزدیک وہ حقیقت بات ہے. کتابوں میں لکھی ہے کہ ہندوؤں کی بارات آئی تو بارات راستہ بھول گئی، تو ان کا جو پنڈت تھا انہوں نے کہا بابا جی تہاڈی مہربانی سانو راہ دکھاؤ، اسی جانا ہے. آپ نے فرمایا راہ پائیے یا راہ دکھائیے. ایسا رستہ دکھایا کہ ساری بارات کلمہ پڑ گئی. انہوں نے نہیں پڑھایا، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی مالکا یہ رستہ پوچھنا آئے نہیں تو رستہ تو کوئی اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تو ان کو سیدھا راستہ دکھا دے. تعلق دیکھو کیسا تھا. ایسا تعلق تھا کہ بات کی اور بات پوری ہو گئی. ایک داتا ظاہر ہوئے نا، ایک خواجہ ظاہر ہوئے علیہ رحمہ، ایک بلہ ظاہر ہوا، ایک فرید ظاہر ہوا ہے نا. کتنا نام ہے اس کا؟ لاکھوں داتا ظاہر ہی نہیں ہوئے. اوئے لاکھوں فرید، لاکھوں بلے. انہوں نے کہا کیا؟ اے باری تعالیٰ یا تنوں پتا ہو یا سانوں پتا ہو تیرا میرا تعلق ہے. اے اللہ یا تجھے پتا ہو یا ہمیں پتا ہو، کسی کو پتا ہی نہ ہو. یار ہم ایک داتا کی طرف تو کہتے ہیں جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے. شوق ہے کہ میں بھی اس قابل ہو جاؤں، وہ بھی بات ٹھیک ہے. کبھی کبھی ادھر بھی دھیان کیا کر. وہ بھی لاکھوں داتا پڑے ہیں، لاکھوں بلے پڑے ہیں جنہوں نے کہا باری تعالیٰ تجھے پتا ہو اور ہمیں پتا ہو کہ تیرا سارا تعلق ہے. یار اپنا تعلق اتنا مضبوط بناؤ اندر سے کہ تجھے پتا ہو اور خالق کو پتا ہو کہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں. اللہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرو اللہ تیری مہربانی، جو تیری میری باتیں ہیں نا بس تیرے میرے درمیان ہی رہیں. بس پردہ جے پایا ہی تھے. بات نہیں سمجھ آئی؟ اللہ سے روز گزارش کرنا تیری مہربانی، تو تے بے نیاز ہے نا، اللہ مجھے اس قابل بنا دے، میں دعا مانگوں تو پوری ہو جائے. اللہ میری نسل کو، کس کو؟ میری نسل کو دین کے لیے چن لے، مجھے اور میری نسل کو. ہاں آخر میں گزارش کرنا چاہوں خدا کے واسطے، یہ دھوکے بازی اپنے تک رکھو. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اندر کوئی اور تھے باہر کوئی اور، ایسا نہیں کرو یار، نہیں کرو ایسا، وہ خدا کے واسطے نہیں کرو. اندر باہر سے ایک ہو جاؤ. دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں کامیابی اس میں ہے. ایک ہو جاؤ اندر باہر سے، ایک ہو جاؤ بس. درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا بس. اللہ ہمیں عمل کی توفیق